नाज़रीन, एक तरफ ओमान के अंदर मुज़ाकरात हो रहे हैं और दूसरी तरफ ईरान भरपूर जंग की तैयारियां कर रहा है, क्योंकि उसको ज्यादा ट्रस्ट नहीं है और ईरान को एक बड़ी कामयाबी जो हासिल हुई है। ईरान ने बड़ा पावरफुल सिग्नल जो है वो भेजा है कि वो जंग के लिए किस कदर तैयार है और ईरान के साथ अगर जंग की गई तो उसके क्या नतायज वो भुगतना पड़ेंगे। ईरान को आज जो बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, ईरान ने अपना जो सबसे एडवांस हाइपरसोनिक मिसाइल है वो मैदान में उतार दिया है और ये ऐसा हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसको इस वक्त प्लेनेट पर जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं, कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम जब उसको रोक नहीं सकता है। इजरायली अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम इसको रोक नहीं सकते हैं। ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स को समंदर में गर्क कर सकता है, ये बेसिस को निशाना बना सकता है, ये चंद मिनटों के अंदर जब वो इजराइल पहुंच सकता है और इसकी जो प्रेसिजन पावर है वो बहुत ज्यादा है और ये बहुत ज्यादा स्पीड के साथ जब वो जाता है और किसी भी मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम को पेनिट्रेट कर सकता है। इससे ईरान को एक स्ट्रेटेजिक जो सुपीरियरिटी है वो हासिल हो गई है। यानी अगर उनके पास एडवांस जेट्स नहीं है, अगर उनके पास एडवांस एयरफोर्स और नेवी नहीं है तो फिर वो कैसे स्ट्राइक करेंगे। तो इस वक्त उनके पास ये एक नया जो वेपन आया है वो किसी भी अमेरिकन और यूरोपियन और इजरायली एसेट को निशाना बना सकते हैं ग्रेट प्रेसिजन के साथ। तो इसको फिर वो कैसे रोकेंगे, ठीक है ना। अगर ईरान उनके F-35 को नहीं रोक सकता तो फिर वो भी ईरान के इस वेपन को नहीं रोक सकते। तो इसलिए इस जंग में उनको बहुत डिस्ट्रक्शन भुगतना पड़ेगी और ये ईरान की जानिब से जो वाज़े मैसेज गया। दूसरी तरफ रशिया के फॉरेन मिनिस्टर जो है उन्होंने रीजनल वॉर की वार्निंग जारी की है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान के ऊपर अटैक किया गया तो इसके नतीजे में एक इलाकाई जंग जो है वो छिड़ जाएगी। चाइना की अभी कुछ देर पहले स्टेटमेंट सामने आ रही है। चाइना ने ईरान की मुकम्मल सपोर्ट का ऐलान किया है और इस बात को रद्द किया है, मुस्तरद किया है कि ईरान पर किसी भी किस्म की मिलिट्री स्ट्राइक जो वो की जाए। दूसरी तरफ फिर पिछले कुछ घंटों के अंदर, खासकर पिछले 24 घंटों के अंदर ईरान ने ऑयल टैंकर्स को कैप्चर करना शुरू कर दिया है। ये ईरान की डोमिनेंस का एक वाज़ेह सबूत है कि वैसे जिसके मुल्क के बाहर जो वो एयरक्राफ्ट कैरियर खड़े हो तो वो तो वैसे ही कांपना शुरू हो जाता है और ये ईरान जब वो ऑयल टैंकर कैप्चर कर रहा है और रिपोर्टेडली ये अमेरिकन भी हो सकते हैं, इजरायली भी हो सकते हैं, यूरोपियंस भी हो सकते हैं। अभी उसकी शनाख्त जब वो सामने नहीं आ रही है। और यमन में आज बड़ी रैलीज हो रही हैं ईरान के हक में, फलस्तीन के हक में और लेबनान की जो एस्केलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा जब वो देखी जा रही है। एक तो लेबनान पर सीरीज ऑफ एयर स्ट्राइक्स इसराइल ने की हैं और दूसरी तरफ लेबनान के जो आर्मी चीफ हैं वो इस वक्त हैं अमेरिका में और वहां पर लिंडसे ग्राम के साथ बड़ी तल्ख मीटिंग हुई है। लिंडसे ग्राम ने प्रेशराइज किया लेबनान चीफ को कि वो हिजबुल्लाह को टेररिस्ट ग्रुप जो है वो डिक्लेयर करें और लेबनान के चीफ ने कहा नहीं, हम हिजबुल्लाह को टेररिस्ट ग्रुप जब वो डिक्लेयर नहीं करेंगे। उसके बाद ये तल्खी के साथ ये मीटिंग जब वो खत्म हो गई। तो आप अब जरा अंदाजा करें कि अमेरिका एक कमजोर तरीन मुल्क लेबनान को प्रेशराइज कर रहा है और वो भी प्रेशराइज जब वो हो नहीं रहा है। तो ये तमाम सूरत हाल आपके साथ जब वो शेयर करेंगे। नाज़रीन, पिछले 20 दिनों के अंदर जो वाक़यात हुए हैं और उस चीज़ ने नाज़रीन एक बात ये साबित की है और ख़ासकर पिछले 24 घंटों के अंदर जो आपने डिप्लोमेटिक ड्रामा देखा, यानी कि निगोशिएशंस उन्होंने कैंसिल किए और फिर अंडर प्रेशर एक सुपर पावर को दोबारा निगोशिएशन टेबल पर आना पड़ा। रीजनल कंट्रीज के प्रेशर के अंदर अमेरिका को दोबारा टॉक्स करना पड़ी। विद इन आवर्स वो दोबारा मजबूर हुए और अनाउंस करना पड़ा कि ठीक है हम जब वो मुज़ाकरात करने जाएंगे। तो पिछले 20 दिनों के जो वाक़यात हैं, ईरान का स्टैंड करना, ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी, रीजनल जो पोजीशन है जो इस वक्त बहुत हिस्टोरिक है, जो किसी सूरत अमेरिका के साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है, और जो रशिया और चाइना ने पोजीशन ले रखी है फॉर ईरान, ये तमाम चीजें नाज़रीन मिलकर इस बात का वाज़ेह सबूत दे रही हैं कि अगर अमेरिका ईरान पर उसने हमला किया और वो ऑल आउट वॉर में गया ईरान के साथ, तो फिर ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि ये एम्पायर की लास्ट वॉर होगी एज एन एम्पायर। जैसे ब्रिटिश एम्पायर ने भी अपनी आखिरी जो जंग है एज एन एम्पायर वो मिडिल ईस्ट के अंदर लड़ी है, तो ये एम्पायर की आखिरी जंग मिडिल ईस्ट के अंदर होने वाली है। पूरा एशिया इस वक्त जब वो ईरान के साथ खड़ा है, ठीक है ना। इस वक्त मुझे बताएं कि कौन सा मुल्क है जो अमेरिका के साथ है, कौन सा मुल्क है जिसको आप कहेंगे कि ये अमेरिका का इत्तेहादी है। इजराइल को तो छोड़े ना, अब बाकी बताएं कि कौन सा मुल्क है जो इस वक्त अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के साथ जो लड़ने जा रहा है और उसकी क्या कैपेबिलिटी है, क्या उसकी सलाहियत है। और ईरान जिसके पास इतने ज्यादा ऑप्शंस हैं, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से लेकर उसके हाइपरसोनिक मिसाइल से लेकर उसके हजारों ड्रोन से लेकर और रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया की अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट से लेकर
اور ریجنل پاورز جو اس وقت اگر وہ ایران کے ساتھ نہیں ہے تو امریکہ کے ساتھ بھی نہیں ہے، پھر وہ نیوٹرل ہو کر سائڈ پہ بیٹھیں گی. تو ایران کے پاس بہت زیادہ آپشنز ہیں اور یہاں پر ریجیم چینج ہوگی، اس کو تو آپ بھول جائیں. کوئی صورت نہیں ہے کہ ایران کے اندر ریجیم چینج ہو جائے. وائے اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ IRGC ہی رجیم ہے، کیونکہ رجیم عمومی طور پر جیسے عراق کی رجیم کیا ہے؟ صدام حسین ایک شخص ہے. لیبیا کی رجیم کیا ہے؟ معمر قذافی ایک شخص ہے. بشار الاسد کی رجیم کیا ہے؟ سیریا کی رجیم کیا ہے؟ بشار الاسد ایک شخص ہے. ایران کوئی ایک شخص نہیں ہے. یہاں پر سپریم لیڈر بھی رجیم نہیں ہے، یہاں پر ایران کا صدر بھی رجیم نہیں ہے، یہاں پر پورا سسٹم ان کا رجیم ہے. اس کو آپ کیسے تبدیل کر لیں گے؟ اور ایران کا جو امیجیٹ رسپانس آئے گا اس کو کیسے سنبھالیں گے؟ اور اسٹریٹ آف ہرمز کو آپ کیسے کھلوائیں گے؟ تو کوئی چانس نہیں ہے کہ یہ یہاں پر کوئی رجیم چینج کریں گے، یہاں سے کوئی مقاصد اچیو کریں گے. یہ جتنی ڈسٹرکشن مچائیں گے ایران کے اندر، اس سے زیادہ ڈسٹرکشن ان کو فیس کرنا پڑے گی، کیونکہ ان کے مفادات زیادہ ہیں. یہ تو ملک یہ ایک سپر پاور کے طور پر یہ کسی بھی ملک کو ڈسٹرائے کر سکتے ہیں. ان کے جب مفادات ڈیمیج ہوں گے، جب ان کی بیسز ہٹ ہوں گی تو پھر کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے نا، اصل بات یہ ہے. تو اور پھر جو عمان کے اندر اس وقت ٹاکس ہو رہی ہیں، اس وقت جو خبر آ رہی ہے عمان میں ٹاکس جو ہے وہ شروع ہو چکی ہیں. تو یہ جو ٹاکس ہو رہی ہیں یہ بہت سگنیفیکنٹ ہے. عمان ہی کے اندر دیکھیں نا، ٹرکی سے ایران نے ٹاکس کو عمان شفٹ کیا، اور اس میں نہ ٹرکی ناراض ہوا ہے، نہ سعودی عربیہ، قطر، کوئی ملک اس میں اس نے کوئی ناراض نہیں ہوا ہے کہ آپ ٹرکی سے وہاں پر شفٹ کیوں کر رہے ہیں. یہ سارے ملک اس وقت جب وہ ان کی ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے. اچھا، عمان کے اندر ٹاکس کا نظر ہونا یہ سپر پاور کے منہ پر بہت بڑا تماچا ہے. ایران کچھ چیزیں سمبولک بھی ہوتی ہے نا. ایک تو ویسے ایران کی کمیونیکیشن اور ٹرسٹ عمان کے اوپر بہت زیادہ ہے، اس لیے وہاں پر ہو رہی ہیں. لیکن اس کی ایک اور بھی وجہ ہے، اور وہ وجہ میرے خیال سے سب سے بڑی ہے. لاسٹ ٹائم ٹاکس ہے وہ عمان ہی کے اندر ہو رہی تھیں، اور یہی وہ جگہ تھی جہاں سے امریکنز اٹھ کر اور دھوکہ دے کر گئے اور انہوں نے ایران کے اوپر حملہ لانچ کر دیا. آج ایرانینز انہی امریکنز کو، اسی سٹیو وٹکوف کو، اسی عمان کے اندر دوبارہ نیگوسیشن ٹیبل پر لے کر آئے ہیں. آپ سمجھتے ہیں یہ کوئی معمولی واقعہ ہے؟ یعنی سپر پاور کو براڈ ٹو نیگوسیشن ٹیبل کرنا، اور اسی جگہ پر، اور کوئی ایک شرط بھی ان کی نہ ماننا. ایران نے کون سی شرط ان کی مان لی ہے؟ دیکھیں، جب مذاکرات کی ٹیبل سے سپر پاور اٹھ کر جاتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے فریق کو مکمل ڈسٹرائے کرنے جا رہی ہے، نیست و نبود کرنے جا رہی ہے. وہ دوبارہ اس کو اس قابل نہیں چھوڑے گی کہ اس کے برابری میں آ کر نیگوسیشن ٹیبل پر بیٹھ سکے، بلکہ اس کو ٹیبل پر مینیو بنا کر کھایا جائے گا. ٹھیک ہے؟ تو ایران ٹیبل پر مینیو نہیں بنا، بلکہ آج ایک بار پھر وہ ٹیبل پر ہی بیٹھا ہے اور امریکنز کے آمنے سامنے بیٹھا ہے، اور اسی ڈگنیٹی کے ساتھ بیٹھا ہے، انہی پرنسپلز کے ساتھ بیٹھا ہے، اور انہی کنڈیشنز کے ساتھ بیٹھا ہے. کیا وہ مان گیا ہے کہ وہ مصر پروگرام جو وہ ختم کر دے گا؟ کیا وہ مان گیا ہے کہ وہ ریزسٹنس کی اور فلسطینی سپورٹ جو وہ ختم کر دے گا؟ کوئی بھی چیز اس نے مانی تو نہیں ہے. انہی شرائط کے ساتھ بیٹھا نا، اسی ڈگنیٹی کے ساتھ بیٹھا ہے، اور امریکنز دوبارہ ان کو نیگوسیشن ٹیبل پر لا کر بٹھایا گیا. اس کو معمولی چیز نہ سمجھیں. اسی عمان کے اندر تقریباً 4 یا 5 راؤنڈز ہو چکے تھے جب امریکن اٹھ کر گئے اور انہوں نے دھوکے سے، حالانکہ میرا خیال ہے کہ جب حملہ ہوا تھا غالباً وہ تھرسڈے کا روز تھا، اور فرائیڈے کو دوبارہ ٹاکس ہونا تھی، اور آج پھر فرائیڈے ہے. یہ بھی ایک سمبولک آپ چیز دیکھیں. آئی تھنک کہ تھرسڈے کو اٹیک ہوا تھا، دھوکے سے کیا گیا تھا، اور فرائیڈے کو سٹیو وٹکوف اور ایرانی فارن منسٹر کی ٹاکس ہونا تھی، اور آج ایک بار پھر فرائیڈے ہے. عمان کے اندر ٹاکس ہو رہی ہیں، انہی شرائط کے ساتھ ایران بیٹھا ہوا ہے. امریکہ نے ملٹری آپشن بھی استعمال کر لیا، کچھ حاصل نہیں ہوا. اب یہ سارے ملک اس وقت ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ایران خود ایک جو وہ بڑی پاور ہے. اگر یہ ایران کے اوپر حملہ کرتے ہیں، جو کہ اس وقت دیکھیں اگین مذاکرات تو چلو ہو رہے ہیں، اس میں سے نتیجہ کیا نکلے گا وہ بات تو بھی ویسی کی ویسی ہے. خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ جو ریجنل کنٹریز ہیں، قطر، ایجپٹ، سعودی عربیہ، یہ سارے ملک جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں. ٹرکی بھی اس میں انوالو ہے. ویسے 9 OIC کنٹریز اس میں انوالو ہیں. تو ایک ایسا فریم ورک دیا جا رہا ہے کہ ایران 3 ایئرز کے لیے جو نیوکلیر انریچمنٹ ہے وہ روک دے گا. اور ٹرمپ کے ٹینیور کے حوالے سے ظاہر وہ بات کر رہے ہیں، 3 سال کا ٹینیور رہ گیا ہے، تو 3 ایئرز کے لیے ایران نیوکلیر انریچمنٹ روک دے گا. اس طرح کا ایک فریم ورک جب ہو تو اس میں میرا نہیں خیال کہ ایران کو شاید زیادہ مسئلہ ہو. اس طرح کی کنسیشنز ایران کو دے بھی دینی چاہیے، کیونکہ الٹیمیٹ مقصد تو جنگ ٹالنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس وقت ایران
اور سعودی عربیہ کے فارن منسٹر کا بھی رابطہ ہوا کچھ گھنٹے پہلے. ایران اور جو عمان کے فارن منسٹر ہیں ان کی ابھی ملاقات بھی ہوئی ہے, اور اس وقت ٹاکس ہو رہی ہیں. یو ایس اینڈ ایران ٹاکس began as fears of direct conflict continue. BBC. Al Jazeera. Key negotiations began in Oman in push to prevent war. یا پھر جنگ ہے یا پھر یہ ہے کہ کوئی معاہدہ طے کر لیا جائے. دوسری طرف کیا ہے؟ جنگ ہے. ٹائمز آف اسرائیل. یو ایس ایران ٹاکس کک آف ان اومان, ڈیپ رفٹس اینڈ ماؤنٹنگ وار فیئرس. جنگ کے خطرات جب وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. وال اسٹریٹ جرنل. یو ایس اینڈ ایران گیدر فار ہائی سٹیکس نیوکلیر ٹاکس. اچھا, اس کا مطلب یہ نیوکلیر ٹاکس ہے. وال اسٹریٹ جرنل لکھ رہا ہے. رائٹرز. ایران یو ایس ٹو نیگوشیٹ ان اومان امڈ ڈیپ رفٹس اینڈ ماؤنٹنگ وارفیئرس. جنگ کے خطرات جب بہت بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو ٹھیک ہے, مذاکرات دوبارہ سے ہو رہے ہیں, سب ایفرٹس کر رہے ہیں, لیکن کی کوشچن تو وہی ہے, کیا اس میں سے کوئی نتیجہ بھی نکلے گا؟ پہلے نہیں نکلا. اور دیکھیں, جب تک امریکہ ان لاجیکل اور پرنسپل ڈیمانڈز پر نہیں آتا تب تک کوئی نتیجہ اس میں نہیں نکل سکتا. اگر امریکہ صرف نیوکلر کے ایشو کے اوپر سٹک نہیں کرتا اور پھر کہتا ہے جی یمن کی سپورٹ بند کرو, حماس کی سپورٹ بند کرو, پھر ان سے کہتا ہے نیوکلر جو بیلسٹک میزائل پروگرام ہے اس کی رینج کم کر دو, 500 کلومیٹر لے آؤ, یعنی وہ اسرائیل تک نہ پہنچ سکے اور اسرائیل حملہ کرے, ایران آگے سے کچھ نہ کر سکے. ایسی فولش ڈیمانڈز, ان لاجیکل ڈیمانڈز یہ ایران مان نہیں سکتا. اٹس مین کہ وہ اس کا پھر کچھ بھی نتیجہ نہیں نکلے گا. تو اس لیے ایران کی تیاری جو وہ دوسری طرف بھرپور ہے, اور اسرائیلی جو گورنمنٹ ہے اور اسرائیلی جو لابی ہے وہ پوری طرح سے اس وقت کوشش کر رہی ہے کہ ان مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہ نکلے. امریکنز وہی ڈیمانڈز دوبارہ سے رکھیں جو کہ ایکچولی اسرائیلی ڈیمانڈز ہیں, اور معاملہ جنگ ہی کی طرف جائے. مثال کے طور پہ جان بولٹن ہے, یہ اسرائیلی لابی کا ایک بڑا فیس ہے. تو جان بولٹن نے کہا ہے کہ ایرانینز کے ساتھ یہ میٹنگز یہ ویسٹ آف ٹائم ہے, ہمیں کوئی ان کے ساتھ میٹنگز نہیں کرنی چاہیے, اور کوئی اس میں سے ایگریمنٹ نہیں ہو پائے گا. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ کیا کر رہا ہے, ان نیگوسیشنز کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. اٹس جسٹ ویسٹ آف ٹائم اینڈ اسٹرائک از کمنگ. یہ صرف ویسٹ آف ٹائم ہے اور حملہ جب ہونے جا رہا ہے. یہ بات تو ایرانینز کو کرنی چاہیے کہ امریکنز کے ساتھ بیٹھنا ویسٹ آف ٹائم ہے. بھائی اگر نیگوسیشنز اگر کوئی نہیں کرتا, بار بار ڈیسیو کرتا ہے, ان لاجیکل ڈیمانڈز رکھتا ہے, تو وہ تو امریکنز ہیں. جو ایران کا جو بیلسٹک میزائل پروگرام ہے, ایران کے جو کنونشنل ویپنز ہیں, اس سے امریکہ کو کیا خطرہ ہے؟ ایرانینز کے پاس ابھی تو وہ رینج ہی نہیں ہے جو وہ امریکہ کو ہٹ کر سکیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ مطلب ان کی رینج میں اگر آ بھی جاتی ہے تو کنونشنل ہے نا, تو کنونشنل تو کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک نیوکلر نہ ہو. ٹھیک ہے, تو ایران تو کوئی بڑی ملٹری پاور نہیں ہے جو امریکنز کے لیے خطرہ ہو. یہ جو ساری شرائط ہیں یہ اسرائیل کے لیے ہے نا. تو یہ تو ایرانینز کا بیانیہ ہونا چاہیے کہ یہ امریکنز کے ساتھ بیٹھنا ویسٹ آف ٹائم ہے, کیونکہ انہوں نے کوئی لاجیکل اور سینسیبل ڈیمانڈ تو رکھنی نہیں ہے. پھر ہم سے کہنا جی آپ اپنی رینج 500 کر دیں, یہ کیا ڈیمانڈ ہے کہ اسرائیل حملہ کرے لیکن ایران کے پاس آگے سے کوئی جواب نہ ہو. ایران نے تو آج تک اسرائیل پر پریمپٹیو سٹرائک نہیں کی, ہمیشہ سے اسرائیل نے کی, اور اسرائیل نے ایک براہ راست جنگ چھڑی ایران کے اوپر. اسرائیل کی لیڈرشپ کا بیہیویئر ہے کہ اس نے جینوسائیڈ کی ہے, وہ 8 ملکوں کے اوپر بمبنگ کر چکی ہے اسرائیلی لیڈرشپ. تو خطرہ تو اسرائیل ہے ریجن کے لیے, ایران کہاں خطرہ ہے؟ تو الٹا وہ کہہ رہے ہیں کہ ایرانینز کے ساتھ بیٹھنا ویسٹ آف ٹائم ہے. تو اگر یہ ٹرمپ نے فیصلہ کیا کہ ایران کے ساتھ وہ جنگ ہی کرے گا تو اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے. اچھا, ادھر کشیدگی ہے. اب امریکہ نے ساتھ ہی اپنے شہریوں کو کہا کہ فوری طور پر ایران چھوڑ دیں. ادھر یہ مذاکرات ہو رہے ہیں, ادھر وہ کہہ رہے ہیں لیو ایران ناؤ, یو ایس ایشوز وارننگ ٹو اٹس سٹیزن. ادھر خطرات جب برقرار ہیں, اور کچھ امریکن جو ریڈار طیارے ہیں وہ بھی اس وقت آ گئے ہیں مڈل ایسٹ کے اندر, مزید طیارے جب وہ آئے ہیں. اچھا, جو ایران کو ایک بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے, ایران کو ایک بڑی اسٹریٹجک سپریارٹی حاصل ہو گئی ہے. ایران خرم شیر 4 جو ہائپر سونک میزائل ہے اس نے باقاعدہ ڈپلائے کر دیا ہے, اور اس کو ڈپلائے کہاں پر کیا گیا ہے؟ انہوں نے نیا میزائل سٹی بھی انویل کیا ہے. ایران نے انڈر گراؤنڈ بہت سارے میزائل سٹیز بنا رکھے ہیں, اس میں ون آف دا میزائل سٹی نیا انہوں نے انویل کیا ہے. وہاں پر جو خرم شیر 4 ہائپر سونک میزائل ہے یہ آفیشلی انہوں نے ڈپلائے کر دیا ہے. آفیشلی یہ ایران کا سب سے ایڈوانس ہائپر سونک میزائل ہے. ہائپر سونک میزائل ان کے پاس پہلے بھی ہیں,
لیکن یہ ان کے پاس جو ہے وہ سب سے ایڈوانس ہے. جو ایران کے پاس سمجھے نمبر 1 ویپن ہے وہ یہ خرم شیر 4 بن گیا ہے. تو جو ایرانی آرمی چیف ہے اس نے اس نیو میزل سٹی کا وزٹ کیا اور وہاں پر سیریمنی منعقد ہوئی جس کو انہوں نے یعنی یہ وہاں پر موجود تھے. اور اس کی جو رینج ہے وہ 2000 کلومیٹر ہے, یعنی مڈل ایسٹ میں وہ کسی بھی ایریا کو ہٹ کر سکتے ہیں, وہ اسرائیل کے کسی بھی ایریا کو جب وہ ہٹ کر سکتے ہیں. اور ابھی جو ان کا ایئرکرافٹ کیریئر ہے وہ 1400 کلومیٹر رینج کے اوپر کھڑا ہوا ہے. اٹس مین کہ وہ بھی ان کی رینج کے اندر ہے. جارڈن بالکل اس میزل کی رینج کے اندر ہے. کوئی بھی امریکن اور اسرائیلی ایسٹ ایسا نہیں ہے جو اس کی رینج کے اندر نہ ہو. اور یہ اپنے ساتھ 1500 کلو گرام جو وار ہیڈ ہے وہ کیری کر سکتا ہے, 1500 kg. اٹس مین کہ وہ بڑی بڑی بلڈنگز کو ملبے کا ڈھیر بنا سکتا ہے. اس کی جو پچھلی سیریز ہے وہ بھی برسے تھے اسرائیل کے اوپر, اور ایک میزل نے 27 ان کی بلڈنگز اڑا دی تھی, وہ بھی سب سے ان کے حساس ترین ایریا میں. تو جب یہ برسے گا 1500 کلو گرام وار ہیڈ کے ساتھ تو پھر اسرائیل کے ساتھ کیا ہوگا. اور اس کی جو ایکوریسی ہے وہ 30 میٹر ہے, یعنی انتہائی لیول کی ایکوریسی ہے. 30 میٹر کے اندر یہ چیزوں کو جا کر جب وہ ہٹ کر سکتا ہے. یہ ایران کی اسٹریٹجک جو ڈیٹرنس ہے یہ اس کا کی پلر جو ہے وہ بن گیا ہے. اور یہ میک 16 کی سپیڈ کو پہنچ سکتا ہے. میک 16 کی سپیڈ کے ساتھ یہ فلائی کرتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ساؤنڈ کی سپیڈ ہے اس سے 16 گنا زیادہ, ساؤنڈ کی سپیڈ سے بھی 16 گنا زیادہ یہ فلائی کر سکتا ہے. اور اس مین کہ یہ 19,000 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے یہ فلائی کر سکتا ہے. یہ چند منٹ میں ادھر سے انہوں نے ایرانیز نے بٹن دبایا اور ادھر نتنیاہو کا جو بنکر ہے وہ چند منٹ میں ہٹ ہوگا. اگر وہ سپریم لیڈر کو ہٹ کریں گے تو پھر نتنیاہو کا بنکر کہاں پر ہے, اسرائیلی آرمی چیف کا بنکر کہاں پر ہے, اسرائیلی باقی کیبنٹ کا بنکر کہاں پر ہے, اسرائیلی باقی آفیشلز کا بنکر کہاں پر ہے. یہ میزل جب چند منٹ میں ان کے بنکر کو اور ان کے جو کریٹیکل انفراسٹرکچر ہے اس کو ڈسٹرائے کر دے گا, اور یہ اسٹیٹ آف اسرائیل جو ہے وہ خود ایگزسٹینشل کرائسس کے اندر ہوگی. تو اس وقت جتنے بھی ایئر ڈیفنس سسٹم آن دا پلانٹ ایگزسٹ کرتے ہیں یہ ان سب کے سب کو جب وہ پینیٹریٹ کر سکتا ہے, کیونکہ سپیڈ بہت زیادہ نا. ماڈرن جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ اس کو روک نہیں سکتے ہیں. اچھا, پھر اس میں یہ بھی صلاحیت ہے کہ مڈ کورس گائیڈنس ہو سکتی ہے. یہ الیکٹرانک وارفیئر کے ساتھ جو ریڈارز ہیں اس کو یعنی ریزسٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے, اور اٹس ابیلٹی ٹو پینیٹریٹ اینی آف دا ایئر ڈیفنس سسٹم. تو پھر اس کے ساتھ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسے وقت کے اوپر ڈپلائے کیا جا رہا ہے جب 48-72 گھنٹے پہلے ہی ایران نے جو اناؤنسمنٹ دی ہے کہ ہم اپنی ملٹری ڈاکٹرائن کو 47 ایئرز کے بعد ڈیفینسو سے اوفینسو میں تبدیل کر رہے ہیں. یعنی اب ایران کسی پر حملہ پہلے بھی کر سکتا ہے, ٹھیک ہے نا, یعنی اٹیک فرسٹ بھی وہ کر سکتے ہیں. جیسے مصر نے ایک دفعہ اسرائیل کے اوپر اٹیک کر دیا تھا, تو اب وہ ڈیفینسو مینز کہ جب ان پر حملہ ہوگا تو وہ رسپونڈ کریں گے. اب انہوں نے کہا کہ ہم اوفینسو ہیں, اور ساتھ یہ ویپن بھی آ گیا, تو ویپن کے بغیر تو اوفینسو نہیں نہ ہو سکتے. اچھا, پھر ٹائمز آف اسرائیل بتا رہا ہے کہ IRGC نے 2 آئل ٹینکر جو وہ گلف میں پکڑ لیے ہیں. کوئی ان کا جہاز جو وہ بھی گلف میں نہیں جا سکا ہے, اسٹریٹ آف ہرمز میں نہیں کھڑا ہو سکا, اور ایرانیز وہاں پر یہ جو ٹینکرز ہیں وہ کیپچر کر کے ایک واضح میسج دے رہے ہیں یہ گلف ہمارا ہے. اور کوئی امریکن میں آپ کو بتا دوں ان کے ایئرکرافٹ کیریئر کی مجال نہیں ہے کہ وہ گلف میں جا کر ڈپلائی ہوگا, وہ اسٹریٹ آف ہرمز میں ڈپلائی ہوگا. ان کے ایئرکرافٹ کیریئر کی جو ایک طاقت ہے نا وہ اس طریقے سے ایکسپوز ہوگی کہ پھر دنیا بدل جائے گی, اس ریجن کا بیلنس آف پاور بھی بدل جائے گا. جیسے اسپین کی جو ایک طاقت تھی, ظاہر ہے اس کے ساتھ ایک آرڈر قائم تھا, تو جب اسپین کو ڈیفیٹ ہوئی ہے اور اس کی ساری طاقت ایکسپوز ہوئی ہے تو اس وقت ساری سیاست ہی بدل گئی تھی, ساری طاقت ہی بدل گئی تھی, سب کچھ ہی بدل گیا تھا. تو یہاں پر اگر ان کا ایئرکرافٹ کیریئر ڈوب گیا تو آپ سوچئے, اور ڈوبیں چھوڑیں ڈیمیج بھی ہو گیا, کیونکہ سم ایکسپرٹ سیز کہ اس کو مکمل غرق نہیں کیا جا سکتا جب تک آپ کے پاس نیوکلر نہ ہو, تو وہ غرق نہیں ہو سکتا. یس, ڈیمیج ہو سکتا ہے, وہ اس کا جو رن وے ہے سمپل الفاظ میں اگر وہی ڈیمیج ہو جائے تو بس وہ ایئرکرافٹ کیریئر فارغ ہو گیا, کیونکہ جہاز تو وہاں سے فلائی نہیں کر سکتے. تو یہ جو اس کے ساتھ ایئر ڈیفنس کے لیے ڈسٹرائرز ناظرین موجود ہوتے ہیں, ان کے پاس کوئی اتنے بڑے بڑے انٹرسیپٹر میزائل نہیں ہوتے. کسی کے پاس 20 ہیں, کسی کے پاس 15 ہیں, کسی کے پاس 25 ہیں. تو وہاں سے 200 ڈرونز وہ بھیجیں گے نا تو ان کے سارے انٹرسیپٹر میزائل ختم ہو جائیں گے. اس کے بعد یہ کیا کریں گے؟ تو
یہ وہاں پر ان کی ہیبت ہے جن کے پاس آگے سے کوئی رسپانس دینے کی صلاحیت نہیں ہے، جن کے پاس ہزاروں ڈرونز لے کر بیٹھے ہوئے اور ہائپرسونک میزائلز لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں یہ بالکل تباہ برباد ہو جائیں گے اور ریجن کا بیلنس آف پاور بدل جائے گا اور دنیا کا بیلنس آف پاور بھی بدل جائے گا اس جنگ کے ساتھ. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں نا ساری پاورز اس میں انوالو ہیں، نارتھ کوریا، چائنا، رشیا، سب جب اس میں انوالو ہیں. ایران کے جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے ایک آرٹیکل شیئر کیا نیتن یاہو کا. 2002 میں نیتن یاہو نے وال اسٹریٹ جرنل میں لکھا تھا اور اس کا ٹائٹل یہ تھا کہ صدام حسین کی رجیم چینج کرنا بہت ضروری ہے، اور اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ کیوں. اس نے بتایا کہ یہ بہت بڑا نیوکلر تھریٹ ہے، فلاں فلاں، وہی جو آج الزامات ایران پر لگ رہے ہیں. تو ایران کے فارن منسٹر نے کہا اس آرٹیکل کو شیئر کرتے ہوئے کہ کیسی لگی پھر نیتن یاہو کی ایڈوائس امریکنز کو، اور اس کی کتنی قیمت امریکنز کو چکانا پڑی. ٹریلینز آف ڈالرز اینڈ تھاؤزنڈز آف امریکنز لائفز جو ہے وہ عراق میں گئیں. تو کیسی لگی پھر نیتن یاہو کی ایڈوائس، اور کیا پھر قیمت جب وہ امریکنز کو اٹھانا پڑی. اور ایک بار پھر نیتن یاہو کی وہی ایڈوائس ہے امریکنز کو ریگارڈنگ ایران جو اس نے صدام حسین کے حوالے سے دی تھی، عراق کے حوالے سے دی تھی. اچھا، رشیا اور چائنا بالکل انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ ہیں، ایران پر حملہ ہوا تو یہ ریجنل وار ہوگا. جو رشیا کے فارن منسٹر ہیں انہوں نے کہا کہ موجودہ جو صورتحال ہے یہ ایکسپلوزیو ہے، یعنی یہ کسی بھی وقت بہت بڑے دھماکے کے ساتھ جب وہ معاملات خراب ہو سکتے ہیں، یعنی پھٹ سکتے ہیں، اور کوئی بھی چھوٹی سی مس کیلکولیشن جو ہے وہ بہت بڑا ریجنل کانفلکٹ چھیڑ سکتی ہے، علاقائی جنگ جب وہ چھیڑ سکتی ہے. اور انہوں نے ایمفیسس کیا لیوروو نے کہ سچویشن از ایکسپلوزیو ناٹ جسٹ فار ایران بلکہ پورے ریجن کے لیے اور سینٹرل ایسٹ کے لیے. اور ایران کے اوپر یہ نئی دھمکیاں لگانا کہ حملہ کریں گے یہ ان ایکسیپٹیبل ہیں اور اس کے ڈائر کانسیکوینسز ہوں گے. جو چائنا کی فارن منسٹری ہے اس نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ہم ایران کی سوورینٹی، سیکیورٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو مکمل سپورٹ کرتے ہیں. یہ چائنا اور رشیا کے مکمل سپورٹ آ گئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ کوئی بھی حملہ ہوا ایران پر تو پھر یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ یہ علاقائی جنگ جب ہوگی. اچھا، اسرائیل نے شدید اٹیکس لیبنان پر شروع کر دیے ہیں، 10 سے زیادہ ایئر سٹرائکس جو لیبنان پر ہوئی ہیں. وائے نیتن یاہو ایک ایسا شخص ہے جس نے وارز آن ہولڈ رکھی ہوئی ہیں. لیبنان کی جنگ جو پچھلے کئی مہینوں سے مطلب بہت کانسٹنٹ خطرہ اس کا ہے، اور اگر وہ نہیں ہو سکی تو صرف اس وجہ سے کہ چونکہ ایران پر حملہ ہونا ہے تو اسرائیل اس لیے اس کو ہولڈ پہ رکھے ہوئے. اگر یہاں پر کوئی معاملات طے ہو جاتے ہیں تو پھر لیبنان پر اٹیک ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، نہیں تو پھر ایران کو ڈسٹریکٹ کرنے کے بعد لیبنان پر اٹیک ہوگا. ان کی پلاننگ یہ ہے. تو لیبنان اس لیے ہولڈ ہے. تو جو ہی یہاں پر آج مذاکرات ہو رہے ہیں تو انہوں نے لیبنان پر حملے بڑھا دیے. اس کے پیچھے سائنس یہ ہے. تو لنڈسے گراہم واکس آؤٹ آن لیبنیز آرمی چیف اوور حزب اللہ لیبل. آرمی چیف لیبنان کا، ٹھیک ہے، وہ وہاں پر ہے. لنڈسے گراہم نے میٹنگ کی، اس کو پریشرائز کیا کہ حزب اللہ کو ٹیررسٹ گروپ جب ڈکلیئر کرو. اس نے کہا میں تو نہیں کرتا اور حزب اللہ کو ٹیررسٹ گروپ نہیں ہے. اور وہ اس پر میٹنگ چھوڑ کر جب وہ چلا گیا اور کہتا ہے کہ آئی ایم ٹائرڈ آف ڈبل اسپیک ان دا مڈل ایسٹ، ٹو مچ ایٹ اسٹیک. لمبا چوڑا اس کا ٹویٹ ہے لیکن اس کی آخری لائن یہ ہے کہ میں تھک چکا ہوں. یہ مڈل ایسٹ والے جب وہ بڑا ڈبل ان کے سٹینڈرڈز ہیں، ڈبل اسپیک ان کی، ٹھیک ہے نا، یہ جھوٹ بولتے ہیں، ڈبل اسپیک کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ان کے ڈبل سٹینڈرڈز، ان کی منافقت ہے. یہ لنڈسے گراہم کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہے ایک سپر پاور کی حالت. اور یعنی لنڈسے گراہم جیسے شخصیات ڈیل کر رہی ہیں اور ان کو آگے لگایا ہوا ہے، اور ایک چھوٹے سے ملک کا، کمزور ترین ملک کے گورنمنٹ کو بھی وہ پریشرائز نہیں کر پا رہے، وہ بھی ان سے پریشرائز نہیں ہو رہے ہیں. ایک بات ہو گئی. تو دیکھیں حزب اللہ لڑ رہی ہے نا ڈپلومیٹک سطح کے اوپر، ملٹری سطح کے اوپر، ایگریشن کو ایبزارب کر رہی ہے، سروائیو کر رہی ہے نا. تو امریکنز اس کو اور اسرائیلی حزب اللہ کو ڈسٹرائے نہیں کر سکیں سارا کچھ کرنے کے باوجود. ہاں حزب اللہ نقصان ہو رہا ہے، ان کے پر ایئر اسٹرائکس ہوتی ہیں، ان کے لوگ مارے جا رہے ہیں، لیکن کیا وہ ختم ہو گئے ہیں؟ تو آج جو یمن کے چیف ہیں انہوں نے بہت بڑی میس ریلیز کا اناؤنس کیا ہے فار سپورٹ آف پیلسٹائن، فار دی سپورٹ آف ایران اینڈ فار دی سپورٹ آف لیبنان. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.